अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आपसे थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को मंजूर करते हुए कि इस्लामाबाद के जो बलदियाती इंतखाबात होना थे कल की तारीख के अंदर वो मुलतवी किए जाएं। ये हुकूमत कह रही थी और एक नई कानून साजी की गई, उसकी बुनियाद पर कह रही थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर मुख्तलिफ रिमार्क्स देती रही। बिलाखिर फैसला यह आया कि कल की ही डेट के अंदर इलेक्शन होंगे और उस पर अब इंट्रा कोर्ट अपील में जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी कि हुकूमत जा रही है। और अगर इंट्रा कोर्ट अपील में वो जाएंगे तो कल का दिन है, दरमियान में यही चंद घंटे बचे हुए हैं। उस पर फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ जीएनएन पे मौजूद थे, वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर रात के वक्त अदालतें खुलेंगी पीडीएम हुकूमत के लिए तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। और राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी मैं तो दे ही नहीं सकता, और मामला ये है कि 4-5 महीने तो आप अभी इलेक्शंस भूल जाएं। एक और उसकी वजह है, और वो ये है कि एक इदारे की रिपोर्ट है, आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे यहाँ पर। उसके अंदर क्या बताया गया है कि सर्वे क्या हुआ है कि कौन सी जमात कितनी ज़्यादा सीट्स जीत सकती है। तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर है। अब सूरत हाल आपके सामने, और वो ये है कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन से वाज़े तौर पर भाग रही है। और क्यों भाग रही है? दूसरी तरफ कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शंस हैं, 15 जनवरी को शेड्यूल्ड हैं। वहां भी एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत को कहा है और वहां पे ये दोनों मिलकर इसको मुलतवी कराना चाहते हैं। ये भी साथ शामिल कर लें कि एमक्यूएम के 3 धड़े फिर से इकट्ठे होने को पर तोड़ रहे हैं, क्योंकि कराची में तहरीक इंसाफ को काउंटर करना है। और उस पर भी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। फवाद चौधरी साहब पूछते हैं कि इनको कौन इकट्ठा कर रहा है, और इन सब के ऊपर आजकल टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का एक मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। ये सब मामला यहाँ पर क्या चल रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी, और टेक्नोक्रेट हुकूमत का ख्याल हमेशा उस वक्त आता है जब किसी पॉपुलर लीडर का रास्ता रोकना होता है। और इस वक्त मकबूल कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है कि इस वक्त किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और इलेक्शन से फरार इस वक्त क्यों इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा जनाब, अगर इस तरीके से 2-3 साल जो टेक्नोक्रेट हुकूमत का जो प्लान है, अगर इस तरह से 2-3 साल के लिए आप टेक्नोक्रेट्स को लाके इकॉनमी ठीक कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी 6-7 मरतबा अब तक ठीक कर ली जा चुकी होती, लेकिन यूँ होगा नहीं। और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि इस वक्त जहां पर मईशत आपकी आई हुई है वो सियासी बेयकीनी की वजह से है। और सियासी बेयकीनी तब खत्म होगी जब नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और वो भी साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने कि हुकूमत उससे भाग रही है। लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं, अपने मुकर्ररा वक्त पर भी होते हैं, तो सूरत हाल फिर क्या होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब नहीं जाना होगा पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे उनको एतमाद नहीं है, पूरे इलेक्शन कमीशन के ऊपर? तो ये मामला पार्लियामेंट के अंदर ही सेटल होगा। उसके अलावा नई मरदमशुमारी होनी है, उस पर नई हल्का बंदियाँ होनी है, उसके बाद जाके इलेक्शन होने, ये मामला भी पार्लियामेंट के अंदर होगा। और फिर अगर जब इलेक्शन करवाने तो निगरान सेटअप बनवाना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर यह तो नहीं चाहेगी कि राजा रियाज साहब जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, वो और शहबाज शरीफ मिलकर एक निगरान सेटअप ले आए। तो उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। ये तमाम मामला हैं जिन पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और कुछ पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं इस वक्त वो कितने गंभीर हो चुके हैं उस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। तो सबसे पहले मेरे साथ हमेशा की तरह ताहिर मलिक साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। मलिक साहब, तबीयत कैसी? ठीक ठाक है? बहुत फर्स्ट क्लास। ये फरमाएं सर कि फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि अदालतें अगर रात को खुलती हैं तो ये कोई अच्छा मैसेज, अच्छा तासुर नहीं जाएगा। और आज़म सवाती को जिन अदालतों से, चूंकि वो कह रहे हैं तो मैं कोट कर रहा हूँ, अगर वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिल सका, फिर उनके जुडिशल रिमांड में तौसी पे तौसी हो रही है। 75 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पीडीएम की ख्वाहिश पर अदालतें खुल गई तो क्या मैसेज होगा? नहीं, वो मैसेज की जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा जी अच्छा तासर नहीं जाएगा, मगर पाकिस्तान की अगर आप 75 साल तारीख देखें तो उसमें अच्छे तासर की केयर किसने की है? देखें, बात तो सेंसिटिविटी की है। यहाँ पे अगर आपने छोटा मोटा कोई मुतालबा हुकूमत से मनवाना, आपको सड़कें बंद करनी पड़ती हैं। पूरे शहर की जब ट्रैफिक बंद करे तो फिर हुकूमत आती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो बड़ा उनकी अपना चौधरी साहब ने बड़े तरीके से मैसेज दिया है। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल बन गया वो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है। रियासत का, रियासी इदारों का, हुकूमत का, हुक्मरानों का, किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और वही क्यास है जो आपको हर जगह नज़र आ रहा है। वो सियासत में नज़र आ रहा है, वो निज़ाम में नज़र आ रहा है। देखिए, अदालत ने कहा जी कल आप इलेक्शन कराएं, अब अदालत से आगे तो ऊपर अल्लाह भी ही है ना। जो आज ही आपके वज़ीर दाखिला साहब फ़ौरन मीडिया पे आ गए, वो कहते हैं जी मेरे पास वो पुलिस नहीं है, मैं कोई जादूगर हूँ, मैं कल किस तरह इलेक्शन करा दूँ। तो बात जमहूरियत की है, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की है, अवाम से आपने राय लेनी है और आम की राय की इतनी तौहीन होती है पाकिस्तान में, कोई ये पहली दफ़ा नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ हमारी जो 73 से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से चलें तो हम मुसलसल अवाम की तौहीन, तो बदला कुछ भी नहीं है, पुराना सब कुछ वही चल रहा है। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। आप चूंकि आज़म सवाती साहब वाले मामले को देखते रहे, इन द सेंस के ही इज़ योर कॉलीग सेनेटर,
اور اس کے علاوہ جو احتجاج وغیرہ ہوتے رہے وہ آپ لیڈ کرتے رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ان کو ریلیف نہیں ملا وہ آپ دیکھتے رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشنز کرانے کا جو حکم آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس پر انٹرا کورٹ اپیل عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی سنی جاتی ہے تو پھر تاثر کوئی اچھا نہیں جائے گا، اور جیسے طاہر ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو انہوں نے بڑا ملفوف کر کے شوگر کوٹ کر کے کہا ہے کہ تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ کیا کامنٹ کریں گے اگر یہ ہوا تو؟ جی بہت شکریہ۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس روز 9 اپریل تھی اور باہر پریزنٹ وین آ گئی تھیں اور رات کو عدالت کھل گئی تھی، تو آپ نے دیکھا کتنا شدید رد عمل تھا۔ 10 اپریل کو پوری قوم نکل کر باہر آ گئی تھی۔ تو یہ بھی اسلام آباد کے عوام کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ انتخابات کے ذریعے اپنی مقامی حکومت کا فیصلہ کریں، اور یہاں پر کوئی 1.5 ماہ سے کیمپین چل رہی ہے۔ آپ اس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں، جو بھی سڑکوں بازاروں میں جائے گا اسے پتہ ہوگا کہ تمام پارٹیاں، کوئی ایک پارٹی نہیں، ساری جو ہمارے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی اپنی کیمپین لے کر چل رہی تھیں، اور یہ آخری ہفتے میں آ کے یہ اتھل پتھل ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی اس میں حکومت کی جو پہل تھی وہ اس کے حلقے بڑھانے کے حوالے سے تھی، چنانچہ اس وقت حکومت کی نیت جو تھی نا وہ سامنے آ گئی تھی۔ چنانچہ ہم تو واضح طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور موجودہ حکومت یہ ہینڈ اینڈ گلوز ہیں، اور یہ یعنی ان کی جو ایک الگ سے پہچان اور حیثیت الیکشن کمیشن کی آئین اور قانون کے مطابق ہے اور ہونی چاہیے، وہ بہت ہی مشکوک ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی اگر آج بھی وہی کام ہوتا ہے تو اس کا بھی بڑا شدید رد عمل عوام کی طرف سے آئے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی بات کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ سارا انتظام تو ہو گیا تھا، پھر الیکشن کمیشن کیوں ریلکٹنٹ ہے کل انتخابات کرانے سے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ بس وہ ایک انہوں نے چونکہ قانون سازی کر لی، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پھر پارلیمنٹ کی طرف سے ایکٹ بنا ہے تو جناب اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہونا پڑے گا۔ ایک انہوں نے پلی تو یہ لے لی، لیکن میں اپنے انٹرو میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی ضائی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آیا یا پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ڈکٹیٹرز کے انڈر آیا ہے، تو اس وقت یہ معاملہ رہا ہے کہ کوئی عوامی یا مقبول لیڈر ہے تو اس کی راہ روکنی ہوتی ہے۔ اس وقت یہ ایک فیلر پھر چھوڑا گیا ہے، یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے چودھری صاحب کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے 2 یا 3 سال جتنا بھی کہہ رہے ہیں عبوری حکومت بن جائے اور دس اینڈ دیٹ، یہ جو چل رہا ہے سب کچھ؟ ویسے تو سر میں نے ابھی تک کسی ذمہ دار آدمی کے منہ سے یہ لفظ سنا نہیں ہے، یہ فلوٹ ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر اپنا بات کر رہے ہیں، اور بالکل واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ موجودہ چودھری صاحب آپ کی پارٹی کے پرانے کولیگ ہیں ندیم افضل چند صاحب، آپ ان کو کریڈیبل سمجھتے ہیں؟ جی میں انہیں یعنی بحیثیت سیاسی کارکن کے بڑا وزن دیتا ہوں ان کی اہمیت۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے سر کل ٹویٹ کیا، اگر میں کوٹ کر کے آپ کو بتا دوں، It was very shocking to learn کہ ندیم افضل چند جیسا یعنی تھورو جینٹلمین اور ڈیموکریٹ وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس سے پاکستان کو مزید شدید نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی ماشاء اللہ لگے ماضی میں، ان کا پاکستان کو ان دی لانگ رن کبھی نہ فائدہ ہوا نہ پاکستان کو استحکام حاصل ہوا، پاکستان اس سے کمزور ہوا، اور ہماری جو ایک اکائی ہے اس کے اندر بہت زیادہ یعنی ویکنیسز جو ہیں وہ ابھر کے سامنے جو ماشاء اللہ ہٹا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ہو سکتا ہے محض ایک ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہو یا باقاعدہ فلوٹ ہی کیا گیا ہو۔ آج تک مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جب ماشاء اللہ لگتے ہیں، پہلے ان کی کیفیت کو آپ سمجھ لیں، اس میں ہمارے جرنیلوں کا پہلا کام یہ ہوتا ہے جب ماشاء اللہ لگاتے ہیں کہ وہ فی الفور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی عوامی مینڈیٹ حاصل کر لیں۔ یعنی اگر ضیاء الحق نے بلکہ ایوب خان سے شروع کر لیں تو وہ یعنی اس وقت بیسک نظام کو فوراً لے کر آ گئے۔ آپ ضیاء الحق صاحب کو دیکھیں، وہ آئے تو انہوں نے 1.5 سال کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا دیے۔ مشرف صاحب تشریف لائے، انہوں نے فی الفور انتخابات کرا دیے اور کہا کہ یہ ہماری کانسٹیچوئنسی ہے۔ ہر یعنی عامر کی اور ملٹری ڈکٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پبلک سپورٹ حاصل کرے، اور یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی یہ اس کی تو کوئی پبلک سپورٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی چیز جب انتخابی کوئی نہیں یہ کروائیں گے تو پھر اس کو کہاں سے
یعنی لیجیٹیمیسی کہاں سے حاصل ہوگی؟ ملک صاحب آپ سے بھی میں نے اس پہ سوال پوچھنا ہے. چودھری صاحب، طاہر ملک صاحب بھی ساتھ ہیں میرے. ملک صاحب یہ بتائیں، آپ کے خیال کے اندر یہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا IMF ہے جو یہ چاہ رہی ہوگی اور جس وجہ سے فیلر چھوڑا گیا؟ دیکھیں چودھری صاحب کو اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے. اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہے، ملک آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، جو ملک جس کو پاکستان بول دیں کہ ہم نے قرضوں سے چلانا ہے. اب پرابلم یہ PTI کی بھی ہوگی، ان سے بھی میرے پاس سوال کر لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ زرداری صاحب کو لے آئیں، خان صاحب کو لے آئیں، شہباز شریف کو لے آئیں، یہ سب کے گلے میں پھندا آ گیا. پھندا کیا ہے کہ آپ نے انبلیویبلی بجلی مہنگی کرنی ہے، آپ نے انبلیویبلی پیٹرول مہنگا کرنا ہے. یعنی کہ اب ایمانداری سے میں بات کروں، آپ نے عوام کا جو تھوڑا بہت جو خون بچ گیا نا وہ بھی چھیننا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو بھی حکومت ہے سب سے بڑا عذاب شہباز پہ ہے، کیونکہ پولیٹیکلی ڈیتھ یقینی ہے. پوچھے کس طرح؟ اگر وہ شہباز صاحب چاہ رہے ہیں، ہاں میں بتانے لگا ہوں یہ ڈیتھ ہر صورت میں ہونی ہے PMLN کی. اور اگر PTI اس جگہ پہ آ جائے گی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ ان سے بھی آپ نے پوچھنا ہے ہوگا کیا. اگر آپ IMF کا معاہدہ کرتے ہیں تو دنیا آپ کو قرضہ دے گی، پھر آپ کو سانس ملے گا. آپ معاہدہ کرتے ہیں، آپ 24 کروڑ کی لاشیں پہ یہ معاہدہ کریں گے، پولیٹیکلی آپ زندہ نہیں رہتے. دوسرا حال یہ ہے کہ آپ کے جی میں حکومت چھوڑ رہا ہوں، الیکشن کراتے ہیں، اگے عمران خان کھلوتا ہے، اتنے کدھر جائیے. تو نون اس بری طرح پھنسی ہے. اور یہ آپ چودھری صاحب سے پوچھیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسا اللہ دین کا چراغ ہے کہ یہ IMF کے بغیر جائے، پاکستان کی اکانومی سے نکالا ہے؟ ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. اکانومی کی صورتحال خیر اس وقت یہ چل رہی ہے جو کہ ہم نے بات کرنی ہے پروگرام. سارے پھنسے ہوئے ہیں. 5.8 بلین آپ کے ریزروز رہ گئے ہیں صرف. اگلے مہینے جنوری کے پہلے ہفتے میں $1 ارب آپ نے UAE کے 2 بینکوں کو دینے ہیں کیونکہ وہ رول اوور نہیں کر رہے. اور معاملہ یہ ہے، چودھری صاحب، نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرینڈم کروا رہی ہے جس میں ایک تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے عوام سے پوچھا جائے گا اور دوسرا عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے پوچھا جائے گا. تو ایک طرف ملک میں کیفیت یہ ہے کہ دیوالیہ آج ہوئے کہ کل ہوئے، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو عمران خان کو نااہل کرنے کا پلان ہے کہ جناب جنوری کے اندر عمران خان گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں کچھ ویٹ ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی یہ ریفرینڈم کروانا چاہ رہی ہے نا. اس پہ کیا کہیے گا عمران خان کو نااہل کروانے کا جو پلان ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا مجھے موقع دے دیجئے. پہلے ملک صاحب کی بات پہ میں اپنی گزارشات عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نعیم بٹ صاحب کی بات پہ آؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپریل میں جب ہمیں ہٹایا گیا عمران خان کو ایک جائز حکومت کو کانسپائر کر کے اور ایک امپورٹڈ جو ہے وہ ایک نظام یہاں پر آیا گیا، اس وقت $17 بلین تھے آپ کے ریزروز. اس وقت ملک کا حال یہ تھا کہ 6% شرح نمو تھی. اس وقت ساری انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی تھی. اس وقت ایکسپورٹ بہترین ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی اکانومی کے اوپر. اور یہ جو اس حکومت نے اپنی سروے آف پاکستان کے اندر، اکنامک سروے کے اندر بتایا تھا، یہ ساری وہ فگرز ہیں، میں اپنی فگرز کوٹ نہیں کر رہا ہوں. اس لیے پہلا سوال تو یہ کھڑا ہوگا کہ کس کو یہ تباہی لانے کا ذمہ دار قوم ٹھہرائے گی. یعنی پہلا سوال وہ تو خان صاحب ٹھہرا چکے ہیں جن کو انہوں نے ٹھہرانا تھا. فرض کریں. دوسری بات، ملک صاحب نے فرمایا سامنے عمران خان کھڑا ہے تو کہا کوہان کا ڈر ہے. کہا کوہان تو ہوگا، عمران خان تو ہوگا. انتخابات ہونے کے نتیجے میں اس قوم کا اعتماد بحال ہوگا. عالمی برادری کے اندر پاکستان کی جو ساکھ تباہ ہو گئی ہے اس کا اعتماد بحال ہوگا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کی وہ سیاسی قوت ہے جو پاکستان پورے کے اندر ایونلی وہ قوت رکھتی ہے اور اس کی پشت کے اوپر ایک. لیکن دیکھیں چودھری صاحب، قضا کلامی کی معذرت، ایک منٹ فکرہ پورا ہونے دیں پلیز جی. اس کے پشت کے اوپر اوورسیز کی بہت بڑی قوت کھڑی ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ انتخابات کی طرف جائیں. ہم انشاءاللہ اس بات کا، یعنی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو دباؤ ہے IMF کا اس کا بھی ہم سامنا کر لیں گے، اور جو ہم سپورٹ لینا چاہتے ہیں بین الاقوامی برادری سے وہ سپورٹ بھی حاصل ہوگی. اس وقت ان کو کیوں سپورٹ نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ ان کا اپنا کوئی وقار نہیں ہے. مشکل فیصلے تو باہر کیا کرنے پڑیں گے نا سر. IMF اگر یہ کہے کہ نیب کے قوانین کو ہمیں ہمارے سامنے تبدیل ہو رہے ہیں تو ہمیں ضمانت اس بات کی کون دے گا کہ یہاں پر چوری چکاری نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ختم ہوگی. اب آپ آ جائیے جو نعیم بٹ صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم قوم کے اندر ایک شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے مالک آپ ہیں. اس ملک کا مالک اور کوئی نہیں ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی اور ادارہ، نظام عدل، کوئی یعنی پارلیمنٹ جو ہے عوام کے نتیجے میں بنتی ہے.
اور صاحب شعور تو میرا خیال ہے کہ سب میں ہی ہے، اور 1971 کے بعد سے ہی ہے، لیکن اور اس سے پہلے بھی ہوگا، لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے شعور کی وجہ سے؟ الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں 1971 کا حوالہ دیں گے نا تو میں اپنی ہوش میں تھا. ملک ٹوٹا اس لیے تھا کہ آپ نے عوامی لیگ کو اقتدار منتقل نہیں کیا تھا. اور دوسرا بھی سن لیں، اس طرف بھی ایک قدم نہیں چل سکی تھی اسٹیبلشمنٹ. بھٹو پاپولر تھا، اس طرف اسے ساتھ لینا پڑا تھا. یہ دونوں باتیں یاد رکھ رہے ہیں، یہ تاریخ کا سبق ہے. جو نہیں اس سبق کو یاد کرے گا وہ پاکستان کے موجودہ حالات سے یعنی نتیجہ اخذ نہیں کر سکے گا. لیکن اس کے بعد سر ہم نے پھر ضیاء الحق صاحب کو بھی دیکھا نا، اس کے بعد ہم نے مشرف صاحب کو بھی دیکھا، اس کے بعد بقول عمران خان صاحب کے ہم نے باجوہ صاحب کو بھی دیکھا. اچھا چوہی صاحب میری تھوڑی سی رہنمائی کریں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عوام کی جو رائے بڑی مقدس ہے اور اس کو فوقیت دینی چاہیے. میں دیکھتا ہوں مارچ میں خان صاحب نے جب عوام کے پاس گئے کہ میری حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے، لوگ اسلام آباد کٹھے ہوئے، میرا لوگوں نے، میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں، لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اظہار کیا. مئی سے اپنا آگے اپریل سے ابھی تک آپ نے کوئی 80 کے قریب جلسے کیے، 2 لانگ مارچ کیے، کئی شہادتیں ہوئیں، خان صاحب پہ اپنا قاتلانہ حملہ ہوا، نہ انتخابات ہوئے، اب تو بلدیاتی انتخابات سے بھی گئے، نہ اسمبلیاں ٹوٹی، نہ حکومت ختم ہوئی. پریکٹیکلی تو کیا ہے یہ؟ آپ کی عوام کی آپ کے ساتھ نہیں ہے یا آپ کی عوام کی کوئی یہاں سنتے کو نہیں ہے؟ کیا فیکچول کیا پوزیشن ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ الویہ ہے اور یہ ثانیہ ہے. اور ثانے سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں ثانیہ دیکھ کر. آپ کو میں نے جو 1971 کا حوالہ آپ نے دیا، میں نے آپ کو اس کی شکل دکھائی ہے. اگر آپ عوام کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، مجھے بتائیے کہ پاکستان کے استحکام کی ضمانت کیا ہے؟ آپ نے 75 برس اس کو ملک صاحب سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کے رکھا ہے، اور اس میں بھی آپ کو عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت تھی جو شٹر ہو چکا ہے اس وقت. اس لیے خدارا جو ہمارے جیسے لوگ 65-70 سال کی عمر کے ہیں، انہیں ملک کا کچھ نہ کچھ پتا ہے کہ یہ کن راہوں سے گزرا ہے. اس لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں، اس کے نتیجے میں حکومت بننے دیں. میں آپ کی ساری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 8-8.5 مہینے ہو گئے ہمیں کلپتے ہوئے، اور جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ رہی ہیں. ہم ریکارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا نہیں سمجھیں گی تو نقصان ہوگا پاکستان کا. خود کہہ چکے ہیں اب کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے. میرا ایک سوال، آپ نے چونکہ بات کی تھی، آپ نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ دے آر ہینڈ ان گلو، یہ بالکل ایک ساتھ ہیں اور انتہائی مشکوک کردار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. آپ نے کہا اب اگر اتنی شدید ریزرویشنز ہیں اور اس کا عمران خان صاحب بھی برملا اظہار کر چکے ہیں، تو یہ معاملہ تو سر پھر پارلیمنٹ میں جا کے سیٹل ہوگا نا. یہ باہر سے آپ اگلا الیکشن لے بھی لیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو اپوزیشن بنانی پڑے گی. جواب سن لیں سر، مجھ سے اس کا جواب سن لیں. ہم نے ساری حکومت، ساری اسٹیبلشمنٹ، ساری انتظامیہ 17 جولائی کو ایک الیکشن لڑا. 17 جولائی کا الیکشن ہم نے ان ساری قوتوں کے مقابلے میں عوامی طاقت کے نتیجے میں لڑا. نمبر 1. نمبر 2، 16 اکتوبر کو دوسرا الیکشن ہوا، اور اس کو بھولے نا، وہ 16 اکتوبر کو ایک ایسا فیصلہ ہوا کہ 9 حلقوں سے عمران خان اکیلا الیکشن لڑ رہا تھا. سارے ووٹر کو یہ پتا تھا کہ نہ اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے نہ اس نے حلف لینا ہے. صرف اس کے بیانیے کے اوپر مہر تصدیق سب کی تھی. اور یہ آج سپیکر، خدا کا واسطہ یہ سپیکر ہے، اس کو کہیں کوئی ہوش کے ناخن لے، کوئی شرم کرے. چلیں چور صاحب مان لیا عمران خان صاحب کی، میں آپ کا آرگیومنٹ سمجھ گیا جی، بہت مقبولیت ہے. نہیں سمجھے، لیکن ایک سوال پوچھنے دیں نا چھوٹا سا، عوام سے پوری بات کر لینا نا پلیز. ایک چھوٹا صرف انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، اس پہ ساتھ ملا کے بات کر لیجئے نا. میں صرف آپ یہ پوچھ رہا ہوں کہ چلیں الیکشن کمیشن کا تو ہو گیا، نگران سیٹ اپ کا کیا کریں گے؟ وہ بھی پارلیمنٹ میں جا کے ہوگا. چلیں اس ایک فکر میں یہ کہہ رہا تھا نا، یہ تو آپ یقین ہو گیا نا کہ عوام اور قوم کیا چاہتی ہے. اگر الیکشن کمیشن نہیں بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو الیکشن ہم تب بھی جیت جائیں گے. اب نگران سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا راجہ ریاض اور شہباز شریف کا بن جائے تب بھی جیت جائیں گے، اور نئی حلقہ بندی اور نیا سینسس ہو جائے تب بھی. قوم ایک فیصلہ کر چکی ہے. میں پھر ریفر بیک ٹو مشرقی پاکستان. قوم فیصلہ کر چکی تھی، بنگالی جو تھی انہوں نے بنگلہ بندھو کو ووٹ دینا تھا، سارا نظام اس کے مقابلے میں تھا. اب آپ اگر تاریخ، یعنی ویسے تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا. اگر ہم نے تاریخ سبق حاصل نہ کیا
تو خدا نخواستہ نقصان ہوگا. کلوزنگ ریمارک سر دے دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ کی جماعت کو اسمبلی میں واپس نہیں جانا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی دیکھیں مسئلہ یہ, ہم تو دیکھیں نا یہ نظام کو چھوڑ چکے ہیں یار, یہ سوال ہی اب نہیں کرنا چاہیے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو. نہیں سر دیکھیں یہ چیزیں پارلیمنٹ سے طے ہونی ہے جا کے, یہ باہر سے نہیں ہو سکتی سر. یار یہ کس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ 11 لوگوں کو انہوں نے استعفیٰ منظور کر لیا, کیا دلیل ہے باقیوں کا کیوں استعفیٰ منظور نہیں کیا؟ کیا آڈیو لیکس ہوئی, اس کے اندر کیا کمپلیسٹ نہیں ہے آپ کا الیکشن کمیشن 7 میں کرنا ہے 8 میں کرنا ہے؟ یہ جی قوم جانتی ہے, یہ دور تبدیل ہو گیا ہے. دیکھیں پہلی مرتبہ یہ ہوا پاکستان میں, پہلی مرتبہ میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ رجیم چینج کی تھی, انہیں پتہ نہیں تھا کہ قوم اس طرح کھڑی ہو جائے گی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ میڈیا سے ایک قدم آگے چلا گیا ہے, یہ ٹویٹر سے 2 قدم آگے. سر بالکل ٹھیک ہو گیا چودھری صاحب, لیکن اب اس طرح کے حالات میں الیکشنز ہو گئے کہ وہاں پر نگران سیٹ اپ ان کی مرضی کا ہو گیا, الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا ہو گیا, نیا جو سینسس ہونا ہے وہ ان کی مرضی کا ہو گیا, نئی حلقہ بندی ان کی مرضی کی ہو گئی. عمران خان صاحب تو اگلے الیکشنز کے رزلٹ کو نہیں مانیں گے پھر اگر ان کے خلاف آ گیا رزلٹ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی, آپ کیوں ایسی بدگمانی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم مانیں گے؟ ہم نے 17 جولائی کے الیکشن کو مانا, ہمیں پتا تھا کہ اس کے اندر ریگنگ ہوئی ہے. ہم نے 16 اکتوبر کے الیکشن کو مانا, ہمیں معلوم تھا کہ ساری انتظامیہ ہمارے خلاف ہے. یہ نہ کہیں آپ. نہیں سر ٹھیک ہو گیا, میرا تو یہ صرف ایک انتخابات اگر اپریہنشن تھی, آپ نے دور کر دی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے اعجاز چودھری صاحب. ایک بریک لیں گے یہاں پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور آپ کو سنائیں گے بھی کیا مشورے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو, اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آ جائیں, ہم پھر آپ کو بچا نہیں سکیں گے. یہ کس بیسس کے اوپر کہہ رہے ہیں اور کن اداروں کے اوپر بلاول بھٹو الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی عمران خان کے سہولت کار ہیں, اور اوور آل گراؤنڈ ریئلٹی کیا کے فیصلے کیا آ رہے ہیں. اس بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے اعجاز چودھری صاحب سے میں نے پوچھا کہ ریفرینڈم کروانے کا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ اگر عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے تو یہ کس قسم کی موو ہوگی, آپ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کروانے جا رہی ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب جب گڑی خدا بخش وہ برسی سے خطاب کر رہے تھے 2-3 روز پہلے, وہاں پر بھی انہوں نے کچھ ایسی بات کی جیسے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. وہ ویسے کیا کہہ رہے تھے ذرا بلاول صاحب کو پہلے سن لیجئے, بات کرتے ہیں پھر اس میں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کسی جیل میں بند ہو, میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف فنائل استعمال ہو. سازشیں کریں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جائے. ہم تو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے, نہ ہی ہم سیاسی انتقام کر سکتے ہیں, مگر اگر آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے, اگر آپ جمہوری کردار نہیں اپنائیں گے, پارلیمان میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے, پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے, اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکتے. سنا آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جیل میں بند کیا جائے آپ کو اور پھر آپ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے, جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم انہیں روک نہیں سکیں گے. ملک صاحب جیل میں بندہ تبھی بند ہوتا ہے جب فوجداری کیس کے اندر آپ کو سزا ہوتی ہے, اور جب وہ ہو جاتی ہے نا تو آپ نااہل ہو جاتے ہیں. تو یہ بات وہیں پہ نااہلی والی معاملہ ہے. بلاول صاحب کو پھر یہ اس کا مطلب ہے پتہ بھی ہے کہ اس طرح کا کوئی پلان آفنگ کے اندر ہے عمران خان کو نااہل کرنے والا, اور وہ کہتے ہیں ہم ان کو روک نہیں سکیں گے. آپ کے خیال میں کس کو کہہ رہے نہیں روک سکیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے بلاول کا میسج بڑا کلیئر ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, فیصلے کوئی اور کرتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی اوپن بات ہو سکتی ہے؟ مطلب کہہ رہے ہیں طاقت شہباز یہ بے بسی کہہ لیں یا کامیڈی کہہ لیں, یہ کامیڈی بھی ہو سکتی ہے. میرا تو خیال ہے میرا وزیر خارجہ ہے, اور مجھے تو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو کوئی وزیر خارجہ پاکستان کا فیس ہے, جب یہ صاحب جن کا نام بلاول ہے جب یہ دنیا میں باہر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان آ رہا ہے, وزیر خارجہ آ رہا ہے, تو وزیر خارجہ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ آ جائیں اسمبلیوں میں بات کریں تو پھر کچھ معاملہ. نہیں میرا وہ دیکھیں نا, وہ آپ اس فکرے پہ مجھے جو آپ نے فوکس کیا کہ وہ پھر آپ جن کا پلان ہے پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس کا پلان ہے یہی تو میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے تو میرا تو ان سے سوال یہ ہے کہ یار آپ کی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کی, آپ نے محترمہ کی بات کی. آپ کو پتہ ہے جب محترمہ آئی تھی تو انہوں نے پاسن میں پھانسی بھی ختم کی تھی. انسانی حقوق, آپ مجھے بتا دیں کہ سواتی کا کیس جو ہے, شہباز گل کا جو کیس ہے, انسانی حقوق کے والے سے بات کر رہا ہوں میں, پاسن کے قوانین کو نہیں چھیڑ رہا. وہ کس کی حکومت تھی؟ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بلاول کی پیپلز پارٹی وہ پارٹی جس کے ایک وزیر اعظم کو شہید کہتے ہو, دوسرے کو کہتے ہیں عدالتی قتل ہو, اس کریڈر کے بعد آپ انسانی حقوق کی تفویض نہیں کر پا رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیل میں جائیں گے اور وہ آپ کو مزہ چکھائیں گے. وہ اسے کیا مراد ہے؟
آپ کو پہلے سے پتا بھی ہے کہ جناب جیل میں آپ چلے جائیں گے، پھر ہم انہیں روک نہیں پائیں گے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی نیگیٹو ہے، اس میں یہ نیگیٹو ہے کہ اگر ان کے ساتھ جب یہ اپوزیشن میں اگر وہ کوئی جن کی یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے کچھ کیا، اس سے یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ ایکچولی کہ جو بھی آپ کے خلاف ہوگا نا وہ قانون کے مطابق نہیں ہوگا، وہ خواہش کے مطابق ہوگا. تو میرا وہی آرگومنٹ ہے. پھر آپ کے ساتھ بھی جو چیزیں ہوئی ہیں آپ ان کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ تو ڈیموکریٹ ہیں یار، آپ تو کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، آپ حقوق کی بات کریں. میرے خیال میں یہ تھوڑی سی جو طنز ہے نا، میرا یہ جمہوریت میں مجھے طنز لگ رہی ہے، پاکستان کے عوام کی توہین. اچھا ایک اور بھی انہوں نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ پروڈیوسر صاحب ذرا وہ بھی چلائیے. عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اداروں کی ابھی بھی سپورٹ حاصل ہے، وہ دکھائیں. خان صاحب کا ضد پہلے یہ تھا کہ جب تک ان کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں ان کے دوران، ان کا اپنے کرسی پہ بیٹھنے کے دوران فوری الیکشنز ہو تاکہ کوئی غلط فائدہ اس کو. ایک ادارہ سے اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے سہولت کار ہٹ کے شاید دوسرے ادارے میں ان کے سہولت کار ابھی تک بیٹھے ہیں. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا. اچھا جی، یہ بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے جو کہ کل پرسوں انہوں نے دی ہے، پرسوں کی بات ہے، اور اس سے جو لوگ معنی اخذ کر رہے ہیں یا معنی پہنا رہے ہیں وہ وہی نکلتے ہیں جو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش اس وجہ سے الیکشن جلدی کروانے کی کہ اسٹیبلشمنٹ میں تو ان کے سہولت کار نہیں رہے ملک صاحب، لیکن کچھ اور اداروں کے اندر موجود ہیں. اگر وقت پر الیکشن ہوئے یعنی کہ اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوئے تو وہ کردار بھی، وہ سہولت کار بھی اداروں میں نہیں ہوں گے. اور کیونکہ انہوں نے اس وقت ریٹائر ہونے. اور پھر بتا دیں کس ادارے کی بات کی اگر آپ کے خیال میں مختلف ہے. نہیں، آپ نے جو پہلا سارٹ بتایا انہوں نے بھی کسی طاقتور کی بات کیا، پھر انہوں نے طاقتور کی بات کی. میرا تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جو میرا نمائندہ ہے، جو میرا ایم این اے ہے، جو میری پولیٹیکل پارٹی ہے، میں نے تو بھائی آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہے کہ اس ملک کا نظام بتاؤ. وہ جب آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میرے سے بھی کوئی اور طاقتور ہے تو پھر میرا سوال ہے میں کدھر جاؤں؟ بھائی مجھے تو اتنی عقل ہے نا کہ میں نے ووٹ ڈالا ہے. وہ تو الزام لگا رہے ہیں ملک صاحب یہاں پہ، وہ تو ادارے پر ایک بڑے ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فوج نہیں ہے اس سے. اور وہ اس کے ساتھ عمران خان کو تھریٹ بھی دے رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی سمجھ جاؤ کہ تمہاری قبولیت جو ہے عوام میں ہو سکتی ہے مگر کہیں پہ تمہاری قبولیت نہیں ہے. تم یہ جو مقبولیت ہے قبولیت نہیں. مجھے جو سمجھ آ رہا ہے نا میسج کیا، اب آپ نے کھلی بات کی، میسج وہ یہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب اگر آپ پاپولر ہیں کہ آپ پاپولر نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو وہ امریکن پاسپورٹ گرین کارڈ ملنا ہے نا، وہ کاغذ پہ شاید سائن نہیں ہونے، تو آپ ذرا سمجھ سے ہوش سے کام لیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ملک میں آپ ووٹ سے الیکشن نہیں جیت سکتے، آپ پاور نہیں لے سکتے. ووٹ کی اگر بات کریں کہ مقبول اس وقت کون ہے، تو ایک رپورٹ لیک ہوئی اور وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ ہے، اس کا جو سرورق ہے اب تو وہ بھی آ چکا ہے، یہ ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. رپورٹ کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ جناب اگر الیکشن ہوتا اسلام آباد کی 101 یوسیز میں تو 63 سیٹیں جیت جاتی پاکستان تحریک انصاف، 2 سیٹیں ملتی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی کو، اور پی ایم ایل این 25 سیٹیں جیتی. تو یہ وہ ایک رپورٹ جو حساس ادارے کی طرف سے دی گئی حکومت کو، اس کی بیس کے اوپر بھی اب یہ جو فرار اختیار کیا جا رہا ہے وہ سب فیصلہ معاملہ یہ ہوا. چونکہ سر اداروں کی بات ہو رہی ہے تو ایک خبر جو کہ گردش میں ہے، اور اگین ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ کیا ان کا خان صاحب علی قصور والے احمد خان، ہاں ملک احمد خان صاحب، ملک احمد خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جناب عمران خان نے بھی نااہل ہونا تھا. جب جہانگیر ترین کے خلاف فیصلہ آیا، عمران خان کا بھی آپ کو یاد ہے نا، وہ میرا خیال ہے عباسی صاحب نے کیا تھا، حنیف عباسی نے، جو کورٹ میں گیا معاملہ جہاں سے صادق و امین ڈکلیئر ہوئے کہ آپ نے گھر کیسے خریدا، تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے انٹروین کیا تھا. یہ ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے انٹروین کیا اور انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ اس سینس میں کروایا کہ عمران خان نااہل نہ ہوں. 1 مہینہ ہوا ہے جنرل باجوہ کو گئے، کوئی دن مجھے بتا دے جس دن کو مطلب کوئی 20 دن اپنا بدامی کا بتی گئی تھی جنرل باجوہ نے بھیجی تھی. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو میرے ریپرزینٹیٹیو ہیں، جب یہ واقعہ ہوتا ہے تب کیوں نہیں یہ سچ بولتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی طاقت کے مطلب کی عزت کرتے ہیں. جس دن ان کو پتہ لگا کہ یونیفارم اتر گیا، آج ان کو سب پتہ چل گیا. تو دیکھیں ایک کسی نے کہا نا کہ جو سچ وقت پہ نہ بولا جائے وہ سچ نہیں ہوتا. دیکھیں بڑی ایک بنیادی میں بات سر اتنا تپڑ ہے کہ پھر اب جا کے پھر کروائیں اس پہ، لے جائیں اس معاملے کو. کیا تو جائے آپ عدالت میں جائیں. جاوید چودھری صاحب کو کالم پڑھا آپ نے؟ وہ یار وہ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں آپ کی چائے کو دیکھ کے کیک رس پہ نہیں تھا آ رہا، میں ویسے آپ کو یہ کہنے لگا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا جاوید چودھری صاحب نے پوچھا ہوگا جنرل باجوہ سے، اور انہوں نے تعلق بتایا ہے ملک احمد خان صاحب کا کہ کیا ان کا تعلق ہے، جو ان کے سمدھی ہیں صابر مٹھو صاحب جو ہیں ان کے بڑے اچھے دوست ہیں وہ. نہیں وہ
اس کے باوجود ایسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، میرا پوائنٹ وہی ہے نا کہ دیکھیں ہمارے پولیٹیشین کا یہی ایک المیہ ہے کہ وہ سچ تب بولتے ہیں جب ان کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اب سچ بولتے ہیں، تو وہ کریڈیبلٹی نہیں رہتی، اس کی بھی عزت نہیں رہتی. بلکہ مجھے تو عمران خان سے بھی شکوہ ہے کہ خان صاحب کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. ایک دفعہ انہوں نے بڑا ڈیموکریٹک پوزیشن لیا، اب لاسٹ ڈیز میں انہوں نے 3-4 دفعہ جی مایوسی پھیلائی ہے جی الیکشن ہی ہونے، طاقتور نہیں چاہتے. تو بعض اوقات لگتا ہے بڑی بے بسی ہے ہمارا پولیٹیشین جو ہے، وہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی اس پہ ایسا ایک دباؤ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری سوچ نہیں یہاں پہ چلنی. کیا آپ کو نہیں لگتا ہر کوئی یہ تو سر دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، یہ تو فرد جرم ہے کہ آپ تمام جمہوری تقاضے تمام حجتیں پوری کر چکے ہوں اور اس کے باوجود آپ کو الیکشن نہ مل رہا ہو اور آپ بے بسی کا اظہار کریں، تو یہ کسی پہ فرد جرم ہے. اور یہ کیا میں کہوں اس کے اوپر روز لگ رہی ہے، یہ تو روز ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں بس یہی ہے، اعجاز چودھری صاحب بھی تو یہی بات کر رہے ہیں. تو ہم تو پھر بھی ایک لمٹس میں بات کریں. اب سوشل میڈیا دیکھ لیں، اتنے عجیب الفاظ ہیں، الزامات کی ایک مطلب بچھاڑ ہے. مطلب ہمارے وہ ادارے جس پہ کبھی ہم نے مطلب جب میں ایک اپنی ینگ ایج کی جرنلزم کی بات کر رہا ڈسکشن ہی نہیں تھی. مطلب یہ یہاں پہ میڈیا میں اس طرح کا ذکر ہی نہیں. ویسے ایک آخری بات بریک لینی ہے، اس کے بعد وہ آپ بڑی زبردست بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ جتنے سارے جو پرانے جو ایٹ دا ہیلم آف افیئر تھے نا، جب ان کی یہ ساری تعریفیں کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ بیسکلی ان کو ایکچولی فٹ کر رہے ہوتے ہیں آرٹیکل 6 کے اندر ایک حساب سے. ہاں تو وہ صحیح، بالکل صحیح ہے. جب آپ یہ کہیں مطلب چلے اچر خان صاحب کسی پہ لے لیں، سب تعریفیں کریں گے، ہم ایک پیج پہ ہیں، یہ بہت بڑی لیڈرشپ ہے، ان کا وی این بہت اچھا ہے، ان کی خیالات بہت اچھے ہیں. اور ہمارا جب بھی کوئی یہ چلے چھوڑ دے ہم آرمی چیف، ہمارا کوئی جاننے والا ایس پی والے تو کہتے ہیں یار وہ کتابیں پڑھتا ہے، ہسٹری سے اس کو بڑا لگاؤ ہے، بڑا ہی سمجھدار آدمی، اور اس کی سب سے فیوریٹ جگہ لائبریری ہے. جب آپ کو طاقت ملتی ہے، جو ہی آپ کی طاقت ختم ہوتی ہے پھر پتہ لگتا ہے وہ تو اخبار بھی نہیں پڑھتا، اس کو تو پڑھنے ہی نہیں. اچھا، یہ پڑھنے پڑھانے سے مجھے یاد ہے ایک بریک تو لینی ہے، لیکن جو معیشت دان ہیں ہمارے، وہ پچھلے آرمی چیف جو تھے وہ اس پر باقاعدہ بریفنگز لیا کرتے تھے، اور وہ خود جب انہوں نے ایکسٹینشن لی تھی اس کے بعد ان کی یہ کوٹ ہوئی اسٹیٹمنٹ جنرل باجوہ کی، میں نے جتنا معیشت کے اوپر پڑھ لیا دیکھ لیا اتنا ایک پی ایچ ڈی بھی نہیں کرتا ہوتا. اور ابھی جو معاملہ ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ والا، اس کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، ابھی بھی کچھ ایسی معاملات آتے ہیں کہ انٹرسٹ اکانومی کے اندر ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے کہ ملک کی جو بقا ہے ایکچولی وہ تو اکنامک بقا ہے. یہ اکنامک بقا جو ہے یہ کہاں پر آ پہنچی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب پھر اگین بہت غصے کے اندر تھے، چیمبر آف کامرس کے وہ نمائندگان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں، میں ثابت کرتا ہوں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے لگا. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو یو اے کے بینک ہیں وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ بھائی جان سانو نہیں پتا، ہو سکتا ڈیفالٹ، پیسے کڈو، جنوری کے پہلے ہفتے میں آپ نے ان کو پیمنٹ دینی، اس کے بعد کیا معاملہ بن جائے گا آپ کی اکانومی کا. بریک کے بعد آئیں گے تو اس سب ایشو کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ یہ سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، پیٹی پالیٹکس کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. دیر از نو چانس کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. ہمارے ساتھ ماہر معیشت اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مزمل اسلم صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیں، دو چیزیں ہوئی ہیں ایکچولی، مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی شو کاز کیا ہے پارٹی نے، تو یہ پیٹی پالیٹکس سوڈو انٹلیکچوئل ان کو کہہ رہے ہیں یا آپ لوگوں کو کہتے ہیں؟ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا، جب سوڈو انٹلیکچوئل خود بنے اس وقت ان کو یاد نہیں تھا، اور اس وقت ایکچولی سوڈو انٹلیکچوئل تھے جب پاکستان کو کوئی اس طرح کے خطرات نہیں تھے اور پاکستان آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ لندن سے بیٹھ کے روز وی لاگ کرتے تھے پاکستان کی معیشت پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا آل فال جو ہے بولتے رہتے تھے پاکستان کی معیشت کے بارے میں. دیکھیں یہ معیشت ہے، یہ سیاست نہیں ہے، اور معیشت میں نا روزانہ ڈیٹا آتا ہے اور ڈیٹا بات کرتا ہے معیشت میں. مارکیٹ جو ہے نا کسی کے بیانات پہ نہیں چلتی. اگر آج انڈس موٹر، پاک سوزوکی، آج کے دن سورج ٹیکسٹائل، سورج کاٹن ٹیکسٹائل، نشاد چنیا، ملت ٹریکٹر، یہ کارخانے بند ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز نکالی ہے، تو یہ کوئی سوڈو انٹلیکچوئلز نے نہیں نکالی، یہ جو ہے کمپنیوں نے نکالی ہے. پھر اس کے علاوہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جب کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر رہی ہے، اس سوڈو انٹلیکچوئلز نہیں ہے، تو یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ ایک دم ہی جو ہے ان کو جب اپنی ناکامیاں ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے اس بارے میں بات نہ کرے. میڈیا کو تو آپ کے سامنے ہی ہے، آپ بھی خیر میڈیا کا پارٹ ہے، لیکن میں کسی کو جنرلائز وہ نہیں کروں گا. تو میڈیا کو تو انہوں نے بلیک آؤٹ کر کے خاموش کرایا ہوا تھا نا، اور وہاں پہ کوئی ہمارے جیسے لوگوں کو تو میڈیا بھی نہیں لیتا، بہت کم لیتا ہے. تو ایسا کیا ہو گیا ہے اسحاق ڈار صاحب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ڈس سروس ہے کہ اگر آپ یہ بھی کہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پہ آ گیا ہوا. نہیں،
अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ने अब यूएई के 2 कमर्शियल बैंक्स का जो वो क्योंकि वो रोल ओवर नहीं हो रहा और इनको देना पड़ेगा वो $1 अरब, उसके अलावा $2 अरब और भी हैं और वो भी शायद रोल ओवर नहीं होंगे। उन बैंक्स को ये लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए, हमारे पैसे तो पहले आप निकालें ना। ये कितनी सीरियस सिचुएशन बन सकती है जो जनवरी के पहले हफ्ते में $1 अरब 5.8 के टोटल में से और निकल जाएगा और तकरीबन 4.5 अरब रह जाएंगे हमारे पास? देखिए, बात यह है कि कल $5.8 अरब के ज़खायर हैं हमारे, और अगले महीने में हमने $8.25 अरब सिर्फ कर्ज की अदायगी करनी है। मुल्क चलाने के लिए जो $1 अरब, $0.5 अरब का खसारा महीने का वो अलग है। तो अगर सूडो इंटेलेक्चुअल से इनको इतनी तकलीफ, ये जो 9 महीने से ये जो 2 वजीर खजाना थे, ये जो हमें हर हफ्ते करके बोलते थे इससे इधर से पैसे आ रहे, इससे इधर से पैसे आ रहे, वो किधर है पैसे? और अगर कहते हैं, इनका दावा है कि हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तो वो कहाँ रखे हुए वो पैसे? ये पैसे मार्केट को बता दें, हिसाब दे दें। तो हमारी भी हुकूमत थी ना, ये लोग कम प्रोपोगेंडा करते थे। ये एक नहीं तो 13 जमातें करती थी हमारे खिलाफ। उस वक्त तो बॉर्डर नहीं था, उस वक्त तो कोई सोने में पैसे नहीं डालता था, उस वक्त स्टॉक मार्केट भी चल रही थी, उस वक्त कंपनियों के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी आ रहे थे, उस वक्त ग्रोथ भी आ रही थी। कितना इन्होंने प्रोपोगेंडा। IMF को क्या हुआ है मुजम्मिल साहब? IMF को क्या हुआ है? 26 अक्टूबर को उन्होंने आना था यहाँ पे, अब उससे 2 महीने से और ऊपर गुजर चुके हैं, वो नहीं आ रहे। अब वो जो रिव्यू है वो रिन्यू में बदल गया हुआ है। ये क्या चक्कर चल रहा है IMF के साथ? देखिए, यही सागदार साहब हैं। जब हमारी हुकूमत थी, जब हम IMF से डील कर रहे थे, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी अलग अलग टैक्सेस पे, तो ये वहां से धमकियां लगाते थे कि जिस दिन हम हुकूमत में आएंगे पहले दिन IMF के प्रोग्राम को बंद कर देंगे। फिर जब मिफ्ता इस्माइल आए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोशिश की IMF के प्रोग्राम में, तो इन्होंने उसके खिलाफ बयानात दिए वहां बैठ के, IMF के खिलाफ। और फिर खुद आए माशाल्लाह, तो बोला मेरा 25 साल का तजर्बा है इनको डील करने का, मैं जानूं और IMF जाने। आपके सामने होगा स्टेटमेंट अगर आपको याद हो। जी वो कहा। तो फिर उसके बाद इन्होंने रेटिंग एजेंसीज को बोल दिया मैं बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा उनको। वो इनके बाप के नौकर तो नहीं लगे हुए, एक तो कर्जा लेने जा रहे, एक वादा तोड़ रहे, और फिर वादा इन्हीं की हुकूमत ने जो 29 अगस्त को किए, जो 2 महीने नहीं संभाल सके उसको। और फिर उनको जो है उनके वो कह रहे हैं कि आप रुपए को मैनेज कर रहे हैं, कह रहे नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की दरामदाद रोक के रख दी आपने, पूरे के पूरे आपने मैनेज चीजें कर रहे हैं। तो IMF को ये मुनाफिकत, ये झूठ, और ये अभी 1990 नहीं है। अच्छा, अब हमारे जो ये लोग हैं कुछ गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि शायद दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो इतने बड़े मुल्क को जो है ये दिवालिये से बचा ले, आखिर में हमें मिल जाएगा कुछ, अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन आप अपने एक्ट को सही करें। और अपनी बात को जो है ना, मैं IMF से आपने बात की, मैं एक सादा सा सवाल आपसे जवाब चाह रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि IMF की जो शराइत है वो बहुत सख्त है, उससे कोई भी जो हुकूमत करेगी वो पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं करेगी। बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, महंगाई का एक सैलाब आएगा। एक ये डराया जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर IMF को आप रिफ्यूज़ करते हैं तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो फैक्चुअल पोजीशन क्या है? आप एक न्यूट्रल एनालिस्ट के हवाले से क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर इनको कुछ ना करते ना, अप्रैल 2022 वाली मईशत को ही मेंटेन कर लेते ना अगर, तो ये IMF इनसे इतनी सख्त चीजें ना करवाता। मिसाल देता हूँ आपको कि 93% बिजली के बिलों की रिकवरी थी हमारे दौर में, वो भी सही नहीं थी, उसको 98-97% होना चाहिए, वो कम होकर 82% होती है। अब 10% का खसारा मतलब बिजली का जो है और बढ़ गया। अब IMF कहते हैं कि भाई अगर आप बिजली के बिल नहीं ले सकते तो फिर बिजली के रेट बढ़ाओ, और आप जो है ये जमा किए जा रहे हो खसारे में। आज का आप लोगों को अगर मौका लगे और अपने प्रोग्राम में अगर कल करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आउटलुक जारी किया है आज, और जो पहले 5 माह भी जुलाई से अक्टूबर तक इस हुकूमत ने 1290 अरब रुपए खसारा किया, 1290 अरब रुपए का। और ये हमें ताज़े देते थे कि हम खसारा करें, और हमारा पिछले साल के इसी पीरियड में जुलाई से अक्टूबर 500 अरब का था, यानी कि 800 अरब रुपए में खसारा। IMF अब 800 अरब रुपए का खसारा। सूरत हाल तो बहुत सीरियस है। जो भी बंदा मेरे जैसा बहुत ही हल्की फुल्की भी समझ बूझ रखता है, बेसिक्स को थोड़ा सा ही समझता है ना, उसको भी नजर आ रहा है कि मामला तो बड़ा सीरियस हुआ है इस वक्त। लेकिन मिसाल के तौर पे आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, चाहे एक साल इलेक्शंस के बाद ही आती है या जब भी इलेक्शंस होते हैं,
تو وہ جو ڈراسٹکلی ہارڈ سٹیپس لینے ہیں، عوام کی زبان میں بات کروں تو انتہائی ظالمانہ قسم کے جو اقدامات اٹھانے وہ تو آپ کو بھی لینے پڑیں گے پھر، تو اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا، اور اسی کی وجہ سے یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی افواہیں اور یہ شرلیاں جو چل رہی ہیں اسی وجہ سے چل رہی ہیں۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی تو دیکھیں بائی ان ہی نہیں ہوگا، پبلک ان کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے کوئی ایسی استحکام لے کر آ سکیں گے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب آپ نے جو بات کی نا کہ اگر مثال ہے کہ پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے، پی ٹی آئی کے لیے اصل میں بارودی سرنگیں تو یہ بچھا گئے، میں آپ کو گنواؤں 7 بارودی سرنگیں بچھائی ہیں انہوں نے 1 سال میں۔ جب پچھلے سال ہم حکومت میں تھے تو انہوں نے IMF پروگرام کی مخالفت کی، اسمبلی کے خلاف ووٹ دیا جب اسٹیٹ بینک کی مختاری جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا، کروانے جا رہے تھے اور ٹیکسز لگانے جا رہے تھے۔ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس جس مہینے تھا اسی مہینے ریویو تھا IMF کا، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالا، اسی لیے انہوں نے بارودی سرنگ بچھائی۔ اچھا اب اسی وقت ہم نے جو ہے پیٹرول میں ریلیف دیا تھا جو 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں 100 ارب روپے کا، جی اگر وہ 100 ارب روپے کی بارودی سرنگ تھی تو پہلے دن آ کے ختم کرتے، انہوں نے 2 مہینے اس پہ بیٹھے رہے، اس کو 300 ارب تک لے کے 200 ارب روپے انہوں نے بھی جو ہے نا پیٹرول پہ ضائع کیا، ٹھیک ہے، تیسری بارودی سرنگ۔ اب تو وہ ریکور بھی بڑے اچھا خاصا ریکور کر چکے ہیں اب تو، اس سے وہ نہیں کری بھائی جان، اچھا مزمل ایک ٹائم تھوڑا ہے، ایک یہ جو ہماری حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جی دوست ممالک، یہ دوست ممالک یہ کیا چیز ہے؟ وہ کیسے دوست ہیں جو ہمیں بے شمار ڈالر دے دیں گے؟ یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے یہ کتنی لاجیکل ہے؟ دیکھیں جی وہ دوست ممالک میں پاکستان کا ساتھ گائے بگائے دیتے بھی ہیں، لیکن وہ سامنے پاکستان سے کنسیشن لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی پاکستان کو صرف وہ آ کے پیسے ڈال کے ٹوکری میں چلے جاتے ہیں۔ چائنا نے اگر ہمیں پاور پلانٹ لگا کے دیے تو انہوں نے تاریخی سب سے ہائی ٹیرف پہ لگا کے دیے۔ سعودی عرب اگر کوئی انویسٹمنٹ کی بھی بات کر رہا ہے وہ 25 سال کے ٹیکس فری لگا کے دو، پاکستانی قوم ٹیکس دے، سعودی عرب کو ٹیکس فری لگا کے دے۔ تو دوست ممالک بھی اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا وہ جو گنا ہے نا جس سے جو رس نکلتا ہے، وہ گنے کا رس نکلا ہوا ہے، یہ پاکستان کی مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ جو ہے نا گنے کا پھوکا نہیں ہوتا، اس سے مزید رس نہیں نکل سکتا، تو دوست ممالک بھی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو مطلب اب اس میں سے کیا نکالیں، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ روزویلٹ ہوٹل بھیج دو، تھینک یو ویری مچ مزمل صاحب، ایکچولی ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ نے دیا۔ ناظرین آپ نے اپنا یہ پروگرام دیکھا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، کل آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی دوبارہ، اللہ حافظ۔